From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का एजाज़ हासिल हुआ है. इसके पीछे क्या कहानी है, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखूँगा. उससे पहले इस बात का जायज़ा लेना चाहता हूँ कि ये जो जंग हो रही है, जो अभी पॉज में है, कुछ लोग कहते हैं, ये क्या एक कंप्रोमाइज जंग है या वाकईतन ये एक रियल जंग है? भाई इसका अंदाज़ा आप लगाइए, आप डिसाइड कीजिए. भारतीय वज़ीर ख़ारजा शंकर साहब जो हैं, जे शंकर, उन्होंने कहा, उनका ये बयान वीडियो पे मौजूद है, आपने यकीनन सुना होगा, हमने पाकिस्तान को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था. हमने पाकिस्तान को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं, वो जगह खाली कर दो. बहुत खूब. और पाकिस्तान ने क्या कहा? जी तशरीफ लाइए, आ जाइए, कीजिए स्ट्राइक. क्या जंग ऐसे होती है कि आप दुश्मन को बता दें कि आप इस जगह इस वक्त हमला करने वाले हैं? ऐसे जंग होती है? बताइए. अच्छा, हुआ क्या कि गलती से इंडियन पायलट्स ने कुछ पाकिस्तान के सेंसिटिव जो एयर बेस थे उनको निशाना बना दिया. उस पे पाकिस्तान की एयरफोर्स ये समझी कि ये कंप्रोमाइज जंग नहीं है, अब ये वाक़तन जो है ऑल आउट वॉर शुरू हो गई है और अब हमें एक्शन लेना चाहिए. उन्होंने एक्शन लिया और ऐसा एक्शन लिया कि दुनिया को हैरान कर दिया. लेकिन ये देखिए कि ये ताल्लुकात किस नौइयत के हैं पाकिस्तान के और भारत के, कि एक कह रहा है मैं तुम्हें मारूंगा, दूसरा कह रहा है जी ज़रूर. एक वो जोक था फेसबुक पे, वो याद आ गया कि किसी साहब ने लिखा था कि एक इंडियन सिपाही अपने कर्नल के पास गया और जाके कहने लगा कि साहब जी मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे वतन याद आ रहा है, मैं वतन जाऊंगा. तो उसके कर्नल ने कहा तो जा फिर एक दुश्मन दा पाकिस्तान का टैंक फाड़ के लिया, जाओ दुश्मन के टैंक पकड़ के लाओ, फिर छुट्टी मिलेगी. वो गया, थोड़ी देर में ले आया टैंक ला के खड़ा कर दिया. कहने लगा मैं ले आया हूँ, ये टैंक खड़ा है. तो कर्नल बहुत हैरान हुआ, भारतीय कर्नल. कहने लगा तू पाकिस्तान से छीन के ले आया टैंक, इतनी जल्दी ले आया? तो सिपाही बोला ओ जी कर्नल साहब, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी जब ज़रूरत पड़ती है ना टैंक की, तो हम अपना टैंक उनको दे देते हैं. ये टैंक उनको दे देते हैं, वो टैंक इनसे ले लेते हैं. इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, खुदा करे कि ऐसे ताल्लुकात हो जाएं. जब भी छुट्टी चाहिए हो तो एक दूसरे को टैंक दे देते हैं. अब ये देखिए, ये जंग भी कुछ इसी किस्म की जंग है. लेकिन जंग अच्छी चीज़ नहीं होती. आप बहुत कंप्रोमाइज प्लान करके भी करें ना, तो वो कहीं और निकल जाती है. अक्सर ऐसा हुआ है. आग जब आप एक जगह छोटी सी भी लगाएं, इसकी गारंटी थोड़ी हो सकती है कि वो कहीं और नहीं फैलेगी. अब आप ये देखिए कि जो रिजल्ट आए हैं, उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में हीरो और भारत को ज़ीरो कर दिया. क्या ये तवक्के थी? ये तवक्के नहीं थी. क्या पाकिस्तान को ये तवक्के थी कि हम राफेल बड़े परिंदों को ऐसे गिराएंगे? कोई बात ही नहीं है. S-400 रूस का इतना बड़ा सिस्टम, उसको गिरा दिया. हमारे कायम अली शाह साहब की एक किसी ने वो पोस्टिंग लगाई थी कि वो नाराज़गी से कह रहे हैं, साईं इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा था तो फ्रांस का तैयारा क्यों गिराया पाकिस्तान में? तो इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा था तो फ्रांस का तैयारा बाबा क्यों गिरा दिया? तो ये मजाक बनी हुई है ये जंग. अच्छा, मोदी साहब की इज्जत पे बनी हुई है. क्यों? उनकी इज्जत बिल्कुल खाक में मिल गई है. वो कहते थे मैं इनको बहनों भाइयों खाक में मिला दूंगा, तो वो तो उनकी अपनी इज्जत इस वक्त खाक में मिली हुई है. अच्छा, आसिम मुनीर पे बात करनी है. इससे पहले मैं ये कहूँगा और पूरी दुनिया कहेगी कि पाकिस्तान की अफवाज जो है नंबर 1, कोई शक ही नहीं है इसमें. एक अमेरिकन जर्नल ने एक दफ़ा कहा था कि अगर अमेरिकन असलहा हो और पाकिस्तान की फ़ौज हो तो हम दुनिया फतह कर सकते हैं. और ये फैक्ट है. हाँ, साजिश, ईस्ट पाकिस्तान में लोग अक्सर ताना देते हैं, सही, वो देखिए उसकी वजह साजिश थी और हमारी गलतियां थी.
سازش نہ ہوتی نا، اور انٹرنیشنل سازش تھی، اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کس کس نے اس میں اندرا گاندھی کو سپورٹ کیا اور کیسے کیسے، اور ہماری اپنی غلطیاں، زیادہ قصور ہماری اپنی غلطیوں کا تھا، پھر انٹرنیشنل سازش تھی، ورنہ ہمارا سپاہی اور جنگ ہار جائے نہیں، وہ تو پیدا اس لیے ہوا یار، اس قوم سے کوئی جنگ لڑ سکتا ہے جس کا یہ بلیو ہو کہ آج شہادت گھر آئی ہے، آج مرنے کا موقع ملا ہے، آج شہید ہونے کا موقع ملا ہے، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا۔ وہ میں نے بتایا تھا نا اس دن آپ کو قصہ کہ کتنے پائلٹس رو رہے تھے کہ یار ہمیں نہیں بھیجا، آج موقع ملا تھا، تو بھائی جتنے جہاز ہیں جتنے بھیجنے اتنے بھیجے جائیں گے۔ تو اس قوم سے مطلب میں بینگ اے پاکستانی اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن کرنا بھی چاہتا ہوں، تو بھی اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے کہ دے آر دا بیسٹ، وی آر دا بیسٹ۔ اوکے، اب آئیے عاصم منیر صاحب کی طرف کہ ان کو جو یہ فوج کا سب سے بڑا اعزاز ہے فیلڈ مارشل کا، یہ کس فیلڈ میں جا کے لڑے، کتنی دیر تک کس فیلڈ میں یہ موجود رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کشمیر فتح کر لیا؟ کیا انہوں نے بھارت کا بہت بڑا علاقہ قبضے میں لے لیا؟ کیا انہوں نے علاقے میں امن قائم کروا دیا؟ کیا کارنامہ انجام دیا ہے جو ان کو یہ اعزاز دیا گیا ہے؟ دیکھیے اس پہ بات بنتی ہے نا، بات سوچنا چاہیے کہ یہ اعزاز کس لیے ملا ہے۔ دیکھیے صاحب، عاصم منیر صاحب نے اپنی قائم کی ہوئی کرپٹ حکومت چچا ٹڈے کی، ان کے ذریعے اپنے آپ کو یہ اعزاز دلوا دیا ہے۔ کیوں؟ اصل کارنامہ اس جنگ کے جو جیتنے کا ہے وہ تو ایئر فورس کا ہے۔ اب ان کا چیف جو ہے اس کے پوسٹر بن رہے تھے، ہر جگہ ان کو سلام کیا جا رہا تھا، اور یہ خاموشی سے کھڑے دیکھ رہے تھے عاصم منیر کہ یار نام میرا نہیں ہو رہا، اس کا ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو اتنا بڑا اعزاز دلوا دیا کہ وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، یہ فور فرنٹ پہ آ گئے۔ یہ چچا ٹڈے نے ان کے لیے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھلونے ہیں نا یہ وزیر اعظم اور صدر، تو ان کو پیچھے رکھا، ہاں ان کو اتنا کر دیا کہ ان کو تو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملے گا، اور آپ کو بھی 2 بتاشے دیے جائیں گے، آپ کھڑے رہیے لائن میں، آپ کی نوکری قائم رہے گی، بس نام، اعزاز، دھوم، ڈھول ڈپکا وہ ان کی طرف جائے گا، عاصم منیر کی، اور جس کا اصل کارنامہ ہے تم پیچھے کھڑے رہو، 2 بتاشے تمہیں بھی ملیں گے۔ یہ پالیسی ہے، یہ ہو رہا ہے اس ملک میں۔ مطلب دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ان کو اعزاز تو مل گیا، یہ تمغے، یہ میڈل، یہ بلے، یہ آرنامنٹ جو بھی سجاتے ہیں، ان کو اس سے سوچنا چاہیے کہ آج بھی کروڑوں لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، کتنے بے گناہ قیدی ہیں جو تم نے اندر بند کیے ہوئے ہیں، کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے انتظار میں آج بھی روتی ہیں، اور تم نے اپنے آپ کو اعزاز دلوا دیا ہے فیلڈ مارشل کا۔ آپ طاقت اور خوف کے باعث فیلڈ مارشل کا اعزاز حاصل کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے صاحب۔ دل تو انصاف اور بہادری کے ساتھ جیتے جاتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ میں اس کو اور مختصر کرتا ہوں، دیکھیے مجھے کہنے دیجئے کہ تاریخ میں مقام اس بنیاد پر نہیں ملتا کہ آپ کے آنے پہ کتنی تالیاں بجیں، آپ نے قوم سے کیا حاصل کیا۔ تاریخ میں مقام اس بنیاد پہ ملتا ہے آپ نے قوم کو کیا دیا۔ انہوں نے کیا دیا مجھے بتائیے؟ انہوں نے 6.2 کی جی ڈی پی کرتی ہوئی حکومت کو جو ہے وہ نیچے گرا دیا، کرپٹ لوگوں کو لا کے فائز کیا ہے، سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ جن کو میں کہتا ہوں، دنیا کی کتابوں میں جن کی کرپشن پڑھائی جا رہی ہے، ان کو انہوں نے حکمران بنایا ہے، اس لیے ان کو اعزاز دیا جائے۔ ان کو اعزاز اس لیے دیے جائے کہ 26 نومبر کو اسٹریٹ فائرنگ کر کے جن نوجوانوں کو انہوں نے خون میں نہلا دیا تھا، جن کی مائیں ان کا آج بھی انتظار کر رہی ہیں، یہ کارنامہ تھا، اس لیے ان کو اعزاز دیا جائے۔ دیکھیے صاحب سیدھی سی بات ہے، پاکستان میں ایک سروے کروائیے اور پاکستانیوں سے پوچھئے کہ کیا عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کا جو اعزاز دیا، خطاب دیا گیا ہے، یہ صحیح ہے؟ اور جو عوام کہے اس رزلٹ کو ہم مان لیں گے۔ دیکھیے لوگ کمانڈر آف وار کے مقابلے میں آرکیٹیکٹ آف پیس جو ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو جنگ
کا کمانڈر ہو اور ایک آدمی جو پیس کا آرکیٹیکٹر ہو، پیس لانے کے لیے اس نے کوشش کی ہو، تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ آپ کے خیال میں کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ قتل اور خون کرانے والے کی یا امن قائم کرنے والے کی؟ انہوں نے کون سا امن قائم کیا ہے؟ آج بھی ہمارا بلوچستان بلیڈ ہو رہا ہے، اور کل بھی انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ایسی غلط بات کی ہے جس کو آج میں نہیں ڈسکس کروں گا کہ اس وقت یہ موقع نہیں ہے. ایک دفعہ یہ جنگ اوور ہو جائے پھر اس کے بعد اس موضوع پہ بات کریں گے، کیونکہ اس وقت بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن فائدہ اٹھائے، اس لیے وہ بات اس وقت میں نہیں کروں گا. لیکن میرے دل میں بڑا افسوس ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ ذمہ داری کا احساس کریں. اس سے پہلے بھی بہت ہی ایسی باتیں ہو چکی ہیں. اچھا دیکھیے، آپ لاکھوں سپاہیوں سے سلوٹ تو لے سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں خوف سے، طاقت سے، بندوق سے عزت قائم نہیں کر سکتے. یہ تمغے، یہ اعزازات، یہ رتبے، یہ ملتے ہیں، چھن جاتے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے مورٹل نہیں ہوتے ہیں. ان کو امورٹل بنانے کے لیے آپ کو لوگوں کے دل جیتنے ہوتے ہیں. دل ایسے جیتے جاتے ہیں کہ جو تمہاری مخالفت کرے اس کو اٹھا کے بند کر دو، جو کچھ کہے اس کو ننگا کر کے مارو، جو حق مانگے اس کو غدار کہنا شروع کر دو. جو حق مانگتا ہے اس ملک میں آج تک، جس نے حق مانگا وہ غدار ہے. اور یہ فیصل واڈا جیسے لوگ وفادار ہیں. ہر وہ شخص چاہے وہ کتنا بھی بڑا کرمنل ہو، بدماش ہو، پاکستان کو نقصان پہنچا دیا ہو، اگر وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو وہ وفادار ہے، وہ صحیح ہے. عوام اس فرق کو سمجھ چکی ہے اور اب آپ کو بدلنا ہوگا. حقیقت سے جائزہ لیجئے تو مجھے بتائیے، پاکستان کیا فوج نے بنایا تھا؟ پاکستان بنانے میں فوج کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. حقیقت یہ ہے پاکستان توڑنے میں فوج کا کردار تھا. آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ڈیبیٹ کیجیے، آئیے بات کیجیے. یہ جو اتنا بڑا بجٹ ہم خرچ کرتے ہیں، جس کے لیے آج یہ زمینیں پاتے ہیں، 50 بزنسز چل رہے ہیں، اس کے باوجود انصاف نہیں کر رہے، لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جو جی چاہے گا ہم کریں گے. یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ آپ کی جتنی طاقت ہے یہ قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے ہے. مصرع سنیے اور اجازت دیجیے کہ تمام ریشمی عظمت امین میری ہے، یعنی سویلین کی، فوج کی نہیں، سویلین کی. تاریخ جو ہے وہ سویلین نے بنائی ہے، فوج نے نہیں بنائی تھی، پاکستان فوج نے نہیں بنایا تھا. تمام ریشمی عظمت امین میری ہے، تمہارے بازو پہ یہ آستین میری ہے. یہ جو بلے لگے ہوئے ہیں، یہ جو کلف والی وردی پہنے ہوئے ہیں، اور جو کروڑوں روپے کے پلاٹس ملتے ہیں بغیر جنگ لڑے، بلکہ اب اگر میں شروع کر دوں وہ بات جو ان کے وزیر دفاع کیا نام ہے اس کا، خواجہ آصف کہتا ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ کارگل تم نے ہاری، سیاچن تم نے ہارا، 65 تم نے ہاری، 71 تم نے ہاری، تم نے جیتا کیا ہے؟ یہ ایسے آدمی کو یہ وزیر بناتے ہیں جو کہتا ہے فوج جسموں سے گوشت کھا گئی. یہ میں نہیں کہتا ہوں اور کوئی نہیں کہتا ہے، ان کا وزیر دفاع کہتا ہے. وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے. اس لیے یہ کس قسم کی حکومت چل رہی ہے؟ اور جو عقل و فکر کی بات بتائے، سچ بات بتائے، پولائٹلی بات کہے، کہتے ہیں یہ غدار ہو گیا، یہ دشمن کا ایجنٹ ہو گیا. اور دشمن سے آپ کے تعلقات ایسے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں حملہ کرنے آ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جی آئیے. حقائق پہ نظر رکھیے، حقائق کے ساتھ جیے. جو حقائق کو چھوڑ کے ایلیوژن میں یا فینٹیسی ورلڈ میں جیتے ہیں نا، ان کا انجام خراب ہوتا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی پاکستان کے بہتری کے لیے، اس علاقے کی بہتری کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، یار یہ چھوڑ دیجئے ہندو مسلمان والی بات، انسانوں کی بہتری کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.